काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, आप जो किताब समात फरमा रहे हैं उसका नाम है क़ल्ब सलीम जिल्द दूम। किताब के मुसन्निफ़ हैं आयतुल्लाह सैयद अब्दुल हुसैन दस्तगैब शिराज़ी। किताब का तर्जुमा किया है मोहम्मद हसन जाफ़री साहब ने। आज हम आपके सामने इसकी 27वीं रिकॉर्डिंग पेश कर रहे हैं सफ़ा नंबर 399 से। क़ल्ब की बीमारियों की बात हो रही है और बीमारी है हुब्बे दुनिया, जिस पे हम आज भी बहस करेंगे और आपके गुज़ार करेंगे उसकी मज़ीद अक़साम। दरिंदों का तारुफ़ व सिफ़ात। चूँकि दुनिया की अक्सरियत बुख़ल, हसद और दरिंदगी में कुत्तों से कम नहीं, इसलिए जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने इन्हें कुत्ते करार दिया है। ये अहले दुनिया का मीलान और रग़बत, जिस चीज़ की तरफ देखो तो ख़बरदार उनसे धोखा न खाना और ना ही उनके दाम में उलझना, बल्कि उनसे बचे रहना, क्योंकि ये भौंकने वाले कुत्ते और शिकारी दरिंदे हैं जो बाइज़ असियत और आज़ार हैं। इनमें से बाज़ को ताकतवर कमज़ोर को खा जाते हैं और अक्सरियत अक़लियत को हड़प कर जाती है। फ़ारसी के चंद अशार हैं जिनका तर्जुमा है, ये जहान मुर्दार की तरह से हैं जिसके इर्द गिर्द हज़ारों गिद्धें जमा हैं। एक गिद्ध दूसरी गिद्ध को पंजे मारती है और दूसरी पहली को चोंचे मारती है। आखिरकार सब गिद्धें चली जाती हैं और मुर्दार वहीं का वहीं पड़ा रहता है। यहाँ इस अमर की तौज़ी ज़रूरी है कि इन आयात और रिवायात की तरफ इशारा किया गया है जो उन मजमूई आयात और रिवायत का नहायत ही कलील हिस्सा है जो हुब्बे दुनिया की मज़म्मत में वारिद हुई हैं। यानी किसी गुनाह के मुतालिक इन तमाम आयात और रवायात का यहाँ 10वां हिस्सा भी बयान नहीं किया गया। दायमी हुब्बे दुनिया की गुनाह की शिद्दत और हुर्मत के लिए यही कुछ काफ़ी है। तीसरे दर्जे का हुक्म मकरूहात में शामिल है। जो इंसान दुनिया और माफिया की मोहब्बत का हामिल हो, लेकिन ये मोहब्बत हुब्बे खुदा और हुब्बे आखरत के मुकाबले में कम हो, यानी वो हुब्बे आखरत को अव्वलियत और बरतरी देता हो और उसकी तज़ीन और आराइश का ख्वाह हो, अगर चाहिए अमर उसके दुनियावी तबाही का बाइस हो, तो ऐसा शख्स उखरवी ज़िया के मौजिब हर नफसानी लज्जत से इख्तिरास करेगा। जो शख्स दुनिया का खफीफ मुहिब हो और आखरत का शद्दमत से ख्वाह हो, तो उसे दुनियावी ज़िया का खफीफ रंज होगा, लेकिन उससे उखरवी ज़िया सरजद हो या कोई गुनाह सरजद हो या किसी अमल साले से महरूम रह जाए, तो उसके खौफ और इस्तराब में इजाफ़ा होगा। जब तक उसे कबूलियत तौबा का यकीन ना हो और उसकी तलाफ़ी उससे ना हो, उसे सुकून और इत्मीनान हासिल नहीं होगा। जिस तरह अहले दुनिया अपने दुनियावी ज़िया और नाकामियों पर मुस्तरब और मग़मूम और नफसानी ख्वाहिशात की तकमील पर खुश व मसरूर नज़र आते हैं, इसी तरह मुहिब बे आखरत अपनी आखरत के ज़िया पर बेहद मुस्तरब होगा और खुदा और आखरत के ज़िक्र और उखरवी साले आमाल से खुशी और सुकून महसूस करेगा। कमाल ईमान और उरूज इंसानियत के मनाफी चीज़। हुब्बे दुनिया का यह दर्जा चूँकि ईमान बिल्लाह के मनाफी है, इसलिए आखरत के मनाफी भी नहीं है और ना ही बाइज़ फ़साद व गुनाह है, इसलिए उसकी हुर्मत साबित नहीं। मज़कूरा रिवायात और आयात का इतलाक़ हुब्बे दुनिया की उस दर्जे पर नहीं होता, जबकि इसका इतलाक़ सिर्फ़ यहाँ और पहले और दूसरे दर्जे पर होता है,
لیکن جب دنیا کا یہ تیسرا درجہ کمال ایمان اور انسانیت کی ترقی کی راہ میں مانے ہے، کیونکہ سعادت انسانی کی تخلیق کا راز اس میں مضمر ہے کہ وہ تقرب الہی کے حصول کی کوشش کرے، جبکہ اس مقام کا حصول حب اور دل بستگی کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ امر ضروری ہے کہ جب حب بھی خالصتاً پروردگار کے لیے ہو اور دیگر مخلوق سے دائمی محبت نہ رکھے، بلکہ ان سب کو حب خدا کے وسیلے سے دوست رکھے اور اس کے علاوہ دنیا و مافیہ کو اس کی قدرت کاملہ اور بے عمیق رحمت کی نشانیاں گردانے، یہاں تک کہ اپنی ذات، اہل و عیال اور دیگر متعلقین کو خدا کی عطا کردہ نعمات تصور کرے اور اسی بنیاد پر ان سب کو اپنی محبت کے زمرے میں شامل کرے۔ کسی شاعر نے مجنوں عامری کی زبانی کیا ہی خوبصورت تخیل پیش کیا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے: جب میں لیلا کے شہر سے گزرتا ہوں تو اس کی کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں اور کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں۔ میرے دل میں شہروں کی محبت نے گھر نہیں کیا، میں تو اس شہر کے رہنے والے کی محبت میں ایسا کرتا ہوں۔ میں جہاں میں رہ کر اس لیے خوش ہوں کہ جہاں کو خوشی دینے والا وہی ہے۔ میں سارے جہاں پر عاشق ہوں کیونکہ سارا جہاں اسی کا ہے۔ اسی لیے آخرت سے محبت کرنے والے شخص کا فریضہ ہے کہ عبادت اور اطاعت اور ہر اس عمل صالح کو بجا لائے جو خدا کی نظر میں پسندیدہ ہو۔ پیغمبران، ہادیان دین اور دوسرے صاحبان ایمان کو جو خدا کے محبوب ہیں محبوب رکھے، ان سے چاہت و محبت کی اس استحکام لڑی کو تقرب الہی کی بنیاد پر استوار کرے۔ ان خصوصیات کا مالک انسان جنت کو خدا کا مہمان خانہ اور اپنے احباب کا گھر تصور کر کے اس سے پیار کرتا ہے، اس غرض و غایت سے نہیں کہ وہ آرام و آسائش کا مکان ہے۔ اس پر یہ امر واجب ہوتا ہے کہ وہ ہر اس شے سے احتراز کرے جو اسے حب خدا سے غفلت میں ڈالتی ہے اور اسے دنیا کی دائمی محبت میں مبتلا کرتی ہے۔ غیر اللہ کی محبت خدا سے دوری کا ذریعہ ہے۔ ثابت ہوا کہ سعادت اور کمال انسانی تقرب الہی اور اس کے حب میں مضمر ہے۔ تو اب جو شخص ذات اور کائنات کی کسی دیگر خلقت کا محب ہو، اگرچہ یہ محب خفیف ذرے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، تو وہ جس قدر اس شے کے قریب ہوگا اسی قدر خدا سے بعید ہوگا۔ اس کے علاوہ اس حد تک کمال انسانیت کے بلند درجے تک رسائی سے محروم رہے گا۔ پس معلوم ہوا کہ غیر اللہ کی محبت اگرچہ کتنی ہی خفیف کیوں نہ ہو، حرام اور باعث عذاب نہیں، لیکن سعادت انسانی کی راہ میں مانے ہے اور انسان کی محرومی کا موجب ہے۔ اس لیے سعادت و کامرانی کے ہر آرزومند پر عاقلاً یہ بات واجب ہے کہ وہ غیر اللہ کی محبت سے احتراز کرے۔ حب دنیا کے تیسرے درجے کی وابستگی پر شرعی حکم۔ یہاں یہ امر واضح ہو کہ قرآن کی متعدد آیات اور روایات میں حب دنیا کی مکمل طور پر ممانعت ہے۔ اس ممانعت میں صرف یہی ایک درجہ نہیں بلکہ اس کے تینوں درجے شامل ہیں۔ خصوصاً بعض روایات میں دوسرے اور پہلے درجے کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے اور ان کے ارتکاب پر عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے حب دنیا کا پہلا اور دوسرا درجہ محرمات میں شامل ہیں اور ان کا ارتکاب مستجاب عذاب ہوگا، جبکہ اس کا تیسرا درجہ مکروہات میں شامل ہے اور اس کا ارتکاب کرنے والا سعادت اور درجات سے محروم رہے گا۔ موضوع کی طوالت سے بچنے کے لیے ہم انہی آیات اور روایات پر اکتفا کریں گے جن میں حب دنیا کی ممانعت مذکور ہے اور حب خدا سے قلب کی تطہیر اور تخلیص کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مال و اولاد یاد خدا سے غفلت کا موجب ہے۔ صفحہ نمبر ہے 402۔ سورہ منافقون کی آیت نمبر 9 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں یاد خدا سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا وہی لوگ خسارے میں رہیں گے۔ چونکہ ان لوگوں کا خدا سے کوئی رشتہ ناتا ہی نہ تھا، اس لیے اپنی زندگانی سے جاویدانی فائدہ یعنی
ایمان اور کردار صالح حاصل نہ کر سکے۔ یاد خدا سے غافل نہ رہنے والے مردان خدا۔ خداوند عالم کا سورہ نور کی آیت نمبر 37 میں ارشاد ہے، کچھ بندگان خدا ایسے بھی ہیں جن کو ذکر خدا، نماز و زکوٰۃ کی ادائیگی سے نہ تو تجارت غافل کر سکتی ہے اور نہ ہی خرید و فروخت، کیونکہ وہ لوگ اس دن سے خوف کھاتے ہیں جس میں قلب اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔ اس آیت میں ذکر خدا سے مراد خدا کی قلبی محبت ہے، یعنی خدا کے خاص بندے ہر حالت میں اور ہر موقع پر خدا ہی سے لگائے رکھتے ہیں اور وہ اپنے تمام امور میں ذکر خدا کو اولیت دیتے ہیں، خدا کی یاد سے کبھی غافل نہیں رہتے۔ فارسی کے چند اشعار کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں۔ اے برادر، اس حکومت کا سرا اپنے ہاتھ میں پکڑ اور اس عمر کو خسارے کی نظر نہ کر، ہمیشہ ہر جگہ ہر کسی کے ساتھ اور تمام کاموں میں اپنی چشم دل کو یار کی طرف لگائے رکھ۔ تزئین دنیا یا امتحان، سورہ کہف کی آیت نمبر 7 اور 8 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو کچھ روئے زمین پر ہے ہم نے اسے اس کی زینت قرار دی تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کون عمل صالح سر انجام دیتا ہے، اور جو کچھ بھی اس پر ہے ہم اس سب کو ایک دن نیست و نابود کر کے چٹیل میدان میں بدل دیں گے۔ عمل صالح کا قرآن مجید نے بار بار ذکر کیا اور اسے جاودانی سعادت کا وسیلہ قرار دیا ہے۔ عمل صالح میں ہر وہ عمل شامل ہے جو امر خدا کی اطاعت، اس کی محبت میں بجا لایا جائے، اگرچہ اس کا ظاہر عبادت میں شمار نہ ہو، جسے کوئی شخص تسکین نفس اور شکم پروری کی وجہ کے بجائے اللہ کی نعمت کو سمجھتے ہوئے لذیذ غذا کھائے تو اس نیت کے تحت کہ اس کا مرغن کھانا بھی عبادت متصور ہو۔ اس طرح عمل قبیح وہ عمل ہے جو تسکین نفس، دنیاوی خواہشات اور دنیاوی منافعت کے لیے سر انجام دیا جائے، اگرچہ اس کا ظاہر عبادت ہی میں شمار کیوں نہ ہو، جسے ریاکار خود پسند شخص کی عبادت۔ زینت سے مراد ہے سجانا، رونق بخشنا اور جلوہ متاع، تاکہ مشتری اپنی توجہ اس کی طرف مائل کر سکے۔ تخلیق کائنات کا اصل سبب، قرآن مجید کی مذکورہ اور دیگر روایات پر غور و فکر کر کے چراغ جلانے سے یہ امر واضح ہو جائے گا کہ خالق کائنات نے مختلف قسم کی نعمات اور لذات کو اس کرۂ ارض پر خلق فرمایا اور جمال ہستی کے اس بحر بے کراں سے ایک قطرے کو لے کر اس کی اطاعت قبولیت کے مطابق پھیلا دیا۔ خداوند عالم کا سورہ ہجر کی آیت نمبر 21 میں ارشاد ہے، ہمارے ہاں تو ہر چیز کے بے شمار خزانے بھرے پڑے ہیں اور ان سے ہم ایک مقدار معلوم بھیجتے رہتے ہیں۔ اللہ نے بشر کی تخلیق فرمائی اور یہ متاع اس پر منکشف کیا، اور وہ بھی دو اسباب کی بنا پر فرعی اور اصلی۔ متاع دنیا کے انکشاف کا فرعی مقصد یہ ہے کہ بشر کو خواہشات کا مرتکب بنا دیا جائے اور وہ انہیں حاصل کر کے اپنے امور کی تکمیل کرے، اس طرح دنیا کی آباد کاری اور نسل انسانی اور مادی حیات کی بقا کا باعث بنے۔ لیکن متاع دنیا کو ظہور و شہود میں لانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ نعمت خالق اکبر کی پہچان کا ذریعہ بنے اور مخلوق اپنے منعم حقیقی کو پہچاننے کی تک و دو کرے، ان کی قلوب میں حب خدا کا چراغ روشن ہو، اس کے حکم کی تعمیل اور نعمت کے میسر آنے پر شکران نعمت بجا لائے۔ اس کے برعکس مقصد تخلیق یہ نہیں کہ مخلوق متاع دنیا میں ہی غرق ہو کر اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے اور اس کے فریب سے بے نیاز ہو بیٹھے، صرف دنیاوی مال و متاع ہی کو اپنا سب کچھ قرار دے بیٹھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ نعمت پر فریفتہ ہو کر اس کی پرستش کی جائے، منعم حقیقی کو فراموش کر کے اس کی ناشکری کی جائے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے اس واقعے کو ہم سناتے ہیں۔
کہا جاتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کی ایاز سے شدید محبت کا راز یہ تھا کہ سلطان کو فتح سومنات سے کثیر مقدار میں جواہرات ہاتھ لگے تھے۔ سلطان کا قافلہ مال غنیمت اونٹوں پر لاد کر غزنی کی طرف روانہ ہوا۔ اثناء راہ جواہرات کا صندوق ٹوٹ گیا اور تمام جواہرات زمین پر بکھر گئے۔ سلطان نے حکم دیا جو جتنی سمیٹے اسی کے ہے۔ یکایک تمام امراء وزراء جواہرات سمیٹنے لگ گئے۔ سلطان نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، ایاز کے علاوہ اس کے پاس کوئی بھی باقی نہ رہا۔ تمام درباری اسے تنہا چھوڑ کر جواہرات پر ٹوٹ پڑے۔ سلطان نے ایاز سے دریافت کیا، تم جواہرات سمیٹنے کیوں نہ چلے گئے؟ ایاز نے جواب دیا، مجھے یہ خیال آیا کہ اگر سلطان کی خدمت چھوڑ کر میں بھی جواہرات سمیٹنے میں لگ جاؤں تو سلطان کے دشمن بے شمار ہیں، ایسا نہ ہو کہ کہیں سلطان کی نسبت ان کی نیت میں فتور آ جائے۔ اور اس کے قریب سے نہ ہٹنے کی وجہ یہی تھی کہ اگر کوئی دشمن برا ارادہ کرے تو اپنی بے بایا زندگی کو آپ پر نچھاور کر دوں۔ ایاز کے اسی خلوص کی وجہ سے سلطان نے اپنے بھائی اور بیٹے کی موجودگی کے باوجود ایاز کو اپنا ولی عہد مقرر کیا تھا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ دربار میں ایاز کو تخت شاہی پر اپنے پہلو میں جگہ دیتا تھا۔ سامعین، حقیقت یہی ہے کہ خدا اپنے اس بندے کو دوست رکھتا ہے جو دنیا کو پا کر بھی یاد خدا سے غافل نہ ہو اور ہر اس شے سے اجتناب کرے جو ذکر خدا کو دل سے فراموش کر دینے کا باعث بن سکتی ہو، اگرچہ وہ تزئین بذات خود مباح بھی کیوں نہ ہو۔ کہتے ہیں سلطان محمود غزنوی ہندوستان سے وہ جواہرات لایا تھا۔ ان میں ایک سرخ یاقوت بھی تھا جو رات کی تاریکی میں چمکتا تھا۔ ایک روز سلطان نے اپنے وزراء سے اس کی قیمت کے متعلق سوال کیا۔ ہر ایک نے اس کی قیمت بہت زیادہ بتائی۔ سلطان نے حکم دیا کہ اب اس یاقوت کو توڑ دیا جائے۔ کوئی بھی شخص ایسا کرنے پر تیار نہ ہوا۔ سب کہنے لگے کہ ایسے گوہر کو توڑنا اچھا نہیں۔ اسی اثنا میں ایاز دربار میں داخل ہوا۔ جب اس گوہر کی قیمت کے متعلق اس سے سوال کیا گیا تو اس نے جواب دیا کہ اس کی قدر و قیمت جتنی بتائی گئی ہے اس سے زیادہ ہے۔ سلطان نے ایاز کو بھی اس گوہر کو توڑنے کا حکم دے ڈالا، جو اس نے بلا چون و چرا حکم کی تعمیل کی۔ حاضرین کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ اب ایاز سلطان کے غضب کا نشانہ بنے گا۔ سب اسے لعن طعن کرنے لگے کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو نے اس عمل سے سلطان کے خزانے کو نقصان پہنچایا، تو سلطان کا دوست نہیں بلکہ دشمن ہے۔ ایاز نے جواب دیا، سلطان کا حکم میرے لیے اس گوہر سے زیادہ قیمتی تھا، اس لیے میں نے اس گوہر کو توڑنے میں تحمل نہ کیا۔ تم لوگوں کی نظر میں اس گوہر کی قدر و قیمت سلطان کے حکم سے کہیں زیادہ تھی، اسی لیے تم لوگوں نے اس کو توڑنے سے گریز کیا۔ ایاز کے جواب نے درباریوں پر یہ بات واضح کر دی کہ در حقیقت سلطان کا حکم ان کی وفاداریوں کا آزمانے کا نتیجہ تھا۔ اس واقعے نے سلطان کی نظر میں ایاز کی قدر و قیمت اور بھی بڑھا دی، جبکہ درباریوں کو شرمندگی اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ صفحہ نمبر ہے 406۔ دنیاوی تزئین و آزمائش ہے تو کیسی؟ دنیاوی تزئین اور آرائش کا مشاہدہ اور اس کے عیوب و نقائص پر غور و غوص بشر پر لازم ہے۔ ان عیوب اور نقائص میں سب سے زیادہ مقدم اور اہم اس کی ناپائیداری اور زوال ہے۔ پس بشر کو اپنے ایمان و ایقان میں پختگی لانی چاہیے۔ جہان ہستی میں ایک اور جہاں بھی موجود ہے جس میں کمال حقیقی ہر عیب اور نقص سے مبرہ ہو کر اپنے عروج پر آیا ہوگا، جس کا سب سے اہم اور مقدم پہلو حیات جاودانی ہے۔ انسان کو اس امر سے آگاہ ہونا چاہیے کہ اس کی خلقت دوسرے عالم کے لیے ہوئی ہے، کیونکہ اگر اس مفروضے پر نظر ڈالی جائے کہ موت ہی زندگی کی فنا کا نام ہے تو تخلیق کائنات بے فائدہ نظر آتی ہے، حالانکہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ پروردگار عالم کی حکمت پر دلیل کرتا ہے۔ اس سے قبل مات کے موضوع کے تحت اس پر تفصیل سے بحث گزر چکی ہے۔ یہی ہمارے پروردگار کی طرف سے امتحان ہے کہ وہ اپنے بندوں کو دنیاوی تزئین اور آرائش میں ڈال کر آزماتا ہے۔ یہ اسی آزمائش ہی کا نتیجہ ہے کہ شقی کے بطن میں سعید، خبیث سے صالح، بد کردار سے با کردار، پست ہمت سے بلند ہمت، حیوانی سرشت والے سے انسانی سرشت والا
اور دوزخی سے بہشت جنم لیتا ہے۔ عالم جاودانی بھی دو قسم کے انسانوں میں بٹا ہوا ہے۔ قسم اول کے انسان اصحاب یمین کہلائیں گے، جن کے ٹھکانے قرآن مجید کی تفصیل کے مطابق خلد بری میں ہوں گے۔ وہاں ان پر انعام اور اکرام کی بارش ہوگی اور خدا کے عظیم فضل کا ظہور ہوگا۔ قسم دوئم کے مطابق اصحاب شمال میں شامل ہوں گے۔ یہ دنیاوی اعمال کی سزا پائیں گے اور اپنی سیاہ کاریوں کی وجہ سے دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ یہ خدا کی عدل حقیقی کا وقت ہوگا۔ اس میں ہر ایک کو اس کے کیے کی جزا یا سزا ملے گی۔ پھر علم ہوگا کہ ثناء مطلق صرف خدا ہی کو سزاوار ہے۔ چنانچہ سورہ زمر کی آخری آیت میں، آیت نمبر 75 میں اسی موضوع کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ہر جہت یہی صدا بلند ہوگی کہ عالمین کا رب ہی ہر ثنا کا سزاوار ہے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر سورہ شورى میں بھی اس امر کا صراحت کے ساتھ تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک گروہ جنت میں اور دوسرا گروہ دوزخ میں رہے گا۔ اس میں آیت نمبر نہیں لکھا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ خالق کائنات نے دنیا کی یہ تزئین و آرائش اور زیب و زینت ہر فرد بشر کے لیے اجل کے آخری لمحات تک محل آزمائش ٹھہرائی ہے، تاکہ دنیا کے دلدادہ اور آخرت پسند فرد کے درمیان تمیز کی جا سکے۔ جو شخص دنیاوی حیات کا دلدادہ ہوگا، اس کا شمار فریب خواردگان اور خاسرین میں ہوگا۔ روز آخرت کی منظر کشی کرتے ہوئے سورہ لقمان کی آیت نمبر 33 میں ارشاد ہوتا ہے، اے لوگوں، اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھو اور اس دن سے ڈرو جب نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا اور نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا۔ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ پس دنیا کی مختصر سی زندگی تم لوگوں کو دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ ہی تمہیں کوئی کچھ فریب دے۔ خداوند عالم نے قرآن مجید کی متعدد آیات میں تنبیہ کی ہے کہ کہیں دنیاوی زندگی کے سبز باغوں میں نہ آ جانا۔ سورہ انعام، اعراف، لقمان، فاطر، جاشیہ اور حدید میں اس امر کا بار بار تذکرہ کیا گیا ہے۔ اب یہ امر ہر مسلمان پر لازم آتا ہے کہ وہ صدق دل سے دنیاوی سبز باغوں کی جھلک سے بچے اور فریب خوردہ نہ ہو۔ پرہیزگاروں کا مقام یہ ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 اور 15، ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، لوگوں کو ان کی من پسند چیزیں جیسے بیویاں، بیٹے، سونے چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر، خوبصورت گھوڑے، مویشی اور کھیتی، ان سب کی الفت تزئین اور آرائش کے ساتھ نمایاں کر کے دکھائی گئی ہیں، اور یہ سب دنیاوی متاع حیات ہے اور بہتر ٹھکانہ تو خدا کے ہاں ہے۔ اے رسول، ان لوگوں سے کہو، کیا میں تم لوگوں کو ان چیزوں سے بہتر چیزیں بتا دوں؟ تو سنو، جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ان کے لیے پروردگار کے ہاں بہشت کے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اس کے علاوہ ان کے لیے پاک و پاکیزہ بیویاں ہیں، جو سب سے بڑھ کر تو خوشنودی خدا تعالیٰ ہے، اور خدا اپنے بندوں سے آگاہ ہے۔ اس آیت کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی تزئین و آرائش اور رنگینی بشر کی آزمائش کے لیے خلق فرمائی ہے، تاکہ اس کے طفیل وہ خدا کی محبت میں کمال حاصل کرے، اور اس کے برعکس شیطان نے اسے اپنی چال میں پھنسا کر دنیاوی الفتوں کا اسیر بنا دیا اور وہ حب خدا سے دور ہو گیا۔ ایسے اشخاص پر یہ حقیقت آشکار ہو کہ یہ دنیاوی حیات مختصر اور فانی ہے اور اس کی لذات بھی ناپید ہونے والی ہیں۔ حقیقت اور عقل بھی اس امر کی متقاضی ہے کہ فانی چیز سے الفت موضوع نہیں، اس لیے حب دنیا کی بجائے حب آخرت کو ترجیح دی جائے، جو بدرجہ بہتر اور پائیدار ہے۔ علاوہ ازیں یہ آیت اس امر پر بھی دلال کرتی ہے کہ دائمی حب دنیا جو خواہ قلیل ہی کیوں نہ ہو قابل مذمت ہے۔ حب دنیا کے متعلق ایک انوکھی روایت، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
شب معراج اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ارشاد فرمایا، احمد، اگر میرا کوئی بندہ آسمان و زمین کی مخلوق کے برابر نماز و روزہ رکھے، ملائکہ کی مانند طعام سے اجتناب کرے اور عابدین کا لباس زیب تن کرے، اور پھر اس کے قلب میں ذرہ برابر حب دنیا، شہرت، جاہ طلبی، جاہ و حشم کی طلبی یا تزئین دنیا دیکھوں تو میں اسے بہشت میں ٹھکانہ نہ دوں گا۔ اپنی محبت کو اس کے دل سے اچک لوں گا، اس کے دل کو سیاہ پردے میں لپیٹ دوں گا تاکہ وہ مجھے فراموش کر دے، اور اسے اپنی محبت کی حلاوت کا ذائقہ بھی نہ چکھاؤں گا۔ یہ حدیث ارشاد القلوب میں موجود ہے۔ عارف رومی نے اپنی مصنوی شریف میں اس مفہوم پر مبنی ایک نظم لکھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے: دنیا اگرچہ خوبصورت دکھائی دیتی ہے مگر وہ اپنی برائیوں کو پکار پکار کر بیان کر رہی ہے کہ اے بہار کو دیکھ کر خوش ہونے والے، کبھی خزاں کی زردی بھی دیکھ لیا کر۔ سورج کو صرف دوپہر کے وقت ہی نہ دیکھ، کبھی ڈوبتے سورج کو بھی دیکھ لیا کر۔ ہمیشہ ماہ کامل کو دیکھنے کی عادت نہ بنا، آخری راتوں کے چاند کو بھی دیکھ لیا کر۔ آج جس چھوٹے بچے کا حسن تجھے فرفتہ کر رہا ہے، چند دن کے بعد بوڑھے میں بھی اس کی رسوائی کو دیکھ لیا کر۔ آج جس یاسمین بدن پر تو عاشق ہے، چند سال بعد اس کی ہڈیوں کے ڈھانچے کو بھی دیکھ لینا۔ جس لذیذ غذا پر تو فرفتہ ہو چکا ہے، کبھی اس کے فضلے کی ناپاکی پر بھی توجہ کر۔ صرف چشم نرگس کو ہی نہ دیکھنا بلکہ اس کے نابینا پن کو بھی دیکھنا۔ آج جو شیر بڑی دلیری کے ساتھ شیروں کی صف میں چل رہا ہے، چند دنوں کے بعد وہی شیر ایک چوہے سے بھی ملغوب ہو جائے گا۔ کبھی نہ کہنا کہ دنیا کو میں نے اپنے اوپر فرفتہ کر لیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ تو دنیا سے فریب کھا چکا ہے۔ فارسی کا ایک شعر ہے جس کا ترجمہ ہم پیش کر رہے ہیں: انجام کو دیکھنے والا شخص خوش نصیب ہوتا ہے اور ابتدا کو دیکھنے والا شخص دھتکار دیا جاتا ہے۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے: خدا کی قسم، جس نے دنیا کو چاہا اس نے خدا کو نہ چاہا۔ یہ حدیث مستدرک الکتاب الجہاد باب نمبر 61 میں موجود ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، روز قیامت قلب سلیم کے علاوہ کوئی شے کام نہیں آئے گی۔ یہ آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قلب سلیم سے مراد وہ قلب ہے جو حب دنیا سے محفوظ اور سالم ہو۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا کو چاہا اس کے دل سے خوف آخرت گیا، پس خدا اپنے بندے کو علم عطا کرے اور پھر اس کے دل میں دنیا کی الفت میں اضافہ ہو جائے تو اس پر خدا کے غضب میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث بھی مستدرک میں موجود جہاد المستدرک میں موجود ہے، باب نمبر 61۔ صفحہ نمبر ہے 410، اتباع رسول۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف گنواتے ہوئے فرماتے ہیں، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے۔ آپ غلاموں کی طرح بیٹھتے تھے، اپنے ہاتھ سے جوتی ٹانکتے تھے، کسی کو بٹھا بھی لیتے تھے۔ آپ کے گھر کے دروازے پر ایک دفعہ ایسا پردہ پڑا تھا جس پر تصویریں نقش تھیں۔ آپ نے اپنی ایک زوجہ سے فرمایا کہ اسے میری نظروں سے دور کر دیں۔ جب میری نظریں اس پر پڑتی ہیں تو مجھے دنیا اور اس کی تزئین یاد آتی ہے۔ آپ نے دنیا سے دل ہٹا لیا تھا اور اس کی یاد تک اپنے دل سے مٹا ڈالی تھی، اور آپ یہ چاہتے تھے کہ اس کی سج دج نگاہوں سے پوشیدہ رہے تاکہ نہ اس سے عمدہ لباس حاصل کریں، نہ اسے اپنی منزل خیال کریں اور نہ اس میں زیادہ قیام کی آس لگائیں۔ انہوں نے اس کا خیال اپنے دل سے نکال دیا تھا اور دل سے اسے ہٹا لیا تھا اور نگاہوں سے اوجھل رکھا تھا، کیونکہ جو شخص کسی چیز کو برا سمجھتا ہے تو نہ تو اسے دیکھنا چاہتا ہے اور نہ اس کا ذکر سننا گوارا کرتا ہے۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 158 تھا یہ، ہم نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا۔ آپ کے ارشاد کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع لازم ہے، اور یہی اتباع
ہی ہلاکت سے بچا سکتی ہے۔ حب دنیا کی ہمہ گیری، صفحہ نمبر ہے 411۔ اپنی حقیقت کی پہچان کے اعتبار سے انسان دو گروہوں میں منقسم ہے۔ نمبر 1 دہری یا لادین، نمبر 2 ملی یا دیندار۔ نمبر 1 دہری یا لادین، یہ وہ گروہ ہے جو اس امر کا قائل ہے کہ بشر کا وجود مادی حیوان سے کسی صورت مختلف نہیں، اس کی تخلیق خاک سے ہوئی ہے اور یہ خاک ہی میں مل جائے گا۔ مزید یہ کہ یہ حیات بشری اسی دنیا تک محدود ہے، اس لیے انسان اسی مختصر سی حیات کو غنیمت جانتے ہوئے موت سے پہلے اس سے بھرپور استفادہ کر لے۔ ان کے قلوب میں دنیاوی رنگینیوں کی طرف مائل ہیں اور خود بھی اس میں اسیر ہیں۔ یہ گروہ ہمہ وقت اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ ہر قاعدہ و قانون کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی نفسانی خواہشات اور شہوات کی تسکین کا سامان فراہم کرے اور اس چند روزہ زندگی کی ہر طرح کی تزئین اور آرائش کو اپنے لیے سمیٹ لے۔ یہ گروہ متاع دنیا اور متاع مال و دولت میں اضافے کی غرض و غایت سے ہمہ قسم کی تکلیف اور صحبت کو گوارا کرتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق قرآن مجید کی سورہ جاشیہ میں کی آیت نمبر 24 میں ارشاد ہوتا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا کی ہی ہے، ہم اسی میں مرتے ہیں اور اسی میں جیتے ہیں اور ہم کو صرف زمانہ ہی جلاتا مارتا ہے۔ اس کے متعلق ان کو تو علم ہی نہیں، یہ لوگ تو محض گمان ہی رکھتے ہیں۔ اہل ادیان کے گروہ، اہل ادیان کا گروہ یہود، نصارہ اور مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ یہ انبیاء کا عجب اور خداوند عالم کی وحی اور الہام کا قائل ہے، نیز اس امر کا بھی قائل ہے کہ حیات دنیا کے بعد حیات جاودانی بھی ہے، جہاں جنت نیکوکاروں کی اور دوزخ بدعمالوں کی منتظر ہے۔ پھر اہل دنیا بھی اس عقیدے میں 3 مختلف گروہوں میں منقسم ہیں۔ پہلا گروہ وہ ہے جو زبان سے اس عقیدے کا قائل ہے لیکن اعمال میں دہریوں سے کم نہیں، یعنی ان کی زبان پر خدا اور آخرت کا ورد ہوتا ہے مگر دل دنیا کی رنگینیوں میں غرق ہوتا ہے۔ ان کا میلان طبع دنیاوی مال و متاع اور شہوات اور لذات کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ان کی جدوجہد کا محور صرف دنیاوی مقصد ہوتا ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 167 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ لوگ اپنی زبان سے وہ کچھ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتا۔ قلب کی بیماری حب دنیا بھی جاری ہے۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں مزید آپ کی گوش گزار کریں گے۔